learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह हूद आयत 69। वलक़द जाअत रुसुलना, और अलबत्ता आए हमारे भेजे हुए, इब्राहीम बिल बुशरा, इब्राहीम के पास खुशखबरी के साथ। कौलू सलामा, उन्होंने कहा सलाम है। कौला सलामुन, उसने कहा सलाम है। यानी जब अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते इंसानी शक्ल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए, जब वो फ़लस्तीन में क़याम पजीर थे, फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद की खुशखबरी देने के लिए आए थे। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और उन्होंने भी सलाम का जवाब दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह नूर आयत 61 में, फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहिय्यतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबाता कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम तअक़िलून। फिर जब तुम घरों में दाखिल हुआ करो तो अपने लोगों को सलाम करो। अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा बाबरकत और पाकीज़ा तोहफ़ा है। इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयात खोल कर बयान करता है ताकि तुम समझ जाओ। फ़मा लबिसा, फिर उसने देर नहीं की, अंजा अबी इजलिन, के एक बछड़ा ले आया, हनीज़िन, भुना हुआ। जब फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी में ताख़ीर नहीं की। उन्होंने फ़ौरन एक मोटा ताज़ा और पत्थर के ऊपर भुना हुआ बछड़ा पेश किया। फलम्मा रआ, फिर जब उसने देखा, ऐदियहुम ला तसिलु इलैहि, उनके हाथ उसकी तरफ नहीं पहुँच रहे, नाकिरहुम, तो उन्हें अजनबी जाना, व औजसा मिनहुम खीफतन, और उनसे खौफ महसूस किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेहमान खाने के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहे, तो वो दिल में उनसे डरे और ख़याल किया कि कहीं वो बुरे इरादे से तो नहीं आए। देहाती लोग खाना खाने के बाद घर वालों से बुराई करने से बाज रहते थे। जब मेहमानों ने खाना नहीं खाया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खौफ महसूस हुआ कि शायद उनका इरादा दुश्मनी करने का है। क़ौलू ला तख़फ़, उन्होंने कहा डरो नहीं, इन्ना उरसिलना इला कौमि लूतिन, बिलाशुबह हमें कौम लूत की तरफ भेजा गया है। यानी आप हमसे खौफ न खाएं, हम तो फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला के भेजे हुए हैं, और अल्लाह ताला ने हमें कौम लूत के जराइम की वजह से उनकी हलाकत के लिए भेजा है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हारान के बेटे थे। व अम्रअतुहु काइमतुन, और उनकी बीवी खड़ी थी, फ़ज़ाहिकत, सो वो हंस पड़ी, फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़ा, बस खुशखबरी दी हमने उसे इसहाक की, व मिन वराइ इसहाक़ा याकूब, और इसहाक के बाद याकूब की। हज़रत सारा बिन्त हारून, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा की बेटी थीं, वो पर्दे के पीछे खड़ी थीं और फ़रिश्तों और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातचीत सुन रही थीं। और ये भी कहा गया है कि वो फ़रिश्तों की खिदमत के लिए खड़ी थीं, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके पास बैठे थे। तो वो खुशी और हैरत से हंस पड़ी कि जिन्हें इंसान समझा वो फ़रिश्ते निकले और वो किसी सज़ा की नीयत से उनके पास नहीं आए। तो उन्होंने उन्हें इसहाक और इसहाक के बाद याकूब की बशारत सुनाई। यह खुशखबरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बजाय हज़रत सारा को इसलिए दी गई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों उनकी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके थे, लेकिन सारा अलैहिस्सलाम अभी तक बे औलाद थी और इस साल उनकी उम्र 90 साल थी और एक कौल के मुताबिक 99 साल थी, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम 100 या 120 साल के थे। कौलत या वैलता, उसने कहा हाय मेरी बर्बादी, आलिदू, क्या मैं जन्म दूंगी, व अना अजूजुन, और मैं बुढ़िया हूँ, व हाजा व अली शैखा, और ये मेरे शौहर भी बूढ़े हैं, इन्ना हाजा लशैउन अजीब, बिलाशुबा ये यकीनन बड़ी अजीब चीज़ है। औलाद की खुशखबरी सुनकर हज़रत सारा ने ताज्जुब का इजहार किया कि मेरे यहाँ औलाद कैसे होगी जबकि मैं बुढ़िया हूँ, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहने लगी कि ये मेरा शौहर भी बूढ़ा है, यानी बूढ़े मियाँ बीवी के यहाँ औलाद का होना बड़ी अजीब बात है। कौलू, उन्होंने कहा, अतअजबैनी मिन अम्रिल्लाह, क्या तुम अल्लाह ताला के हुक्म पर ताज्जुब करती हो। फरिश्तों ने सारा अलैहिस्सलाम की हैरत को देखकर कहा कि तुम तो नबी की बीवी हो, तुमसे ये बात पोशीदा नहीं है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, तो फिर ये हैरानी कैसी। अल्लाह ताला का यही फैसला है, तुम लोग नबी के घराने वाले हो, तुम पर अल्लाह ताला की रहमत और उसकी बरकतों का नज़ूल होता रहता है। आम तौर पर पेश आने वाले वाक़यात एक आदत के मुताबिक चल रहे होते हैं जिस पर कोई हैरानी नहीं करता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रूटीन के मामलात और अल्लाह ताला के हुक्म में तब्दीली नहीं आ सकती। अल्लाह ताला तो जब चाहे अपनी हिकमत के मुताबिक हुक्म को बदल सकता है, इसलिए ताज्जुब की गुंजाइश नहीं कि अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत,
اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو، انہو حمید مجید، یقیناً وہ بے حد تعریف کیا گیا بڑی شان والا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے نبی کے گھر والو، تم پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، تو تمہیں اس حکم پر حیران نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ اولاد ہونے کے دور میں اولاد نہیں ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتا ہے اور تم لوگوں پر اس کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ تمہیں اس عمر میں بیٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام صفات میں کامل ہیں، اس کے تمام افعال قابل تعریف ہیں۔ اللہ تعالیٰ حمید ہے، جو اپنے کاموں میں تعریف کا حقدار ہے، وہ مجید ہے، اپنی ذات اور صفات میں بزرگ و برتر ہے۔ فلما ذہب عن ابراہیم الروع، پھر جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہو گئی، وجاءتہ البشریٰ، اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب فرشتوں کے بارے میں پتہ چلا اور بیٹے کی خوشخبری بھی مل گئی تو ابراہیم علیہ السلام کا خوف جاتا رہا، تو پھر وہ قوم لوط کی ہلاکت کے بارے میں جھگڑنے لگے، کیونکہ ان کے دل میں مومنوں کے بارے میں دھڑکا تھا۔ اس کا ذکر ایک اور جگہ پر ملتا ہے، قال ان فیہا لوطا قال نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین۔ ابراہیم نے کہا اس میں لوط بھی ہے، انہوں نے کہا ہم زیادہ جاننے والے ہیں کہ اس میں کون ہے، ہم یقیناً ضرور اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر اس کی بیوی جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ سورہ العنکبوت آیت 32۔ ان ابراہیم لحلیم، یقیناً ابراہیم نہایت بردبار، اواہ، بہت آہوازاری کرنے والے، منیب، رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خوبیاں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ بردبار، کشادہ دل اور نرم دل تھے، اس لیے انہوں نے قوم لوط پر عذاب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ حلیم وہ ہوتا ہے جو برائی کرنے والے سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہالت کرنے والوں پر غصے کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اواہن، بہت آہوازاری کرنے والے تھے، جب برائی کو دیکھتے یا سنتے تو کثرت سے آہوازاری کرتے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہر وقت آہوازاری کرتے تھے۔ منیبن، رجوع کرنے والا تھا، وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے، منیب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بڑھنے والا ہو۔ ابن ابی حاتم، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی محبت، اس کی طرف توجہ کے ساتھ اور ہر ماسوا سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے، اسی لیے وہ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑ رہے تھے جن کی ہلاکت کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس سے منہ موڑ لو، انہ قد جاء امر ربک، بلا شبہ تمہارے رب کا حکم آ گیا ہے، وانہم آتیہم عذاب، اور یقیناً ان پر وہ عذاب آنے والا ہے، غیر مردود، جو ہٹایا جانے والا نہیں۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس جھگڑے کو چھوڑ دیں۔ جب کوئی شخص اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے پھر وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ قوم لوط کے اندر یہ جذبہ نہیں تھا، اس لیے نوح علیہ السلام کی طرح ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ دعا قبول نہیں کی گئی۔ کسی کی دعا دوسرے کے حق میں تب قبول ہوتی ہے جب وہ خود بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ کو پکار رہا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے جھگڑنے کا فائدہ نہیں، عذاب کو بھیجنا لازم ہو چکا، وہ گناہگاروں سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے، سِیءَ بِہِم، وہ غمگین ہوا ان کے بارے میں، وَضَاقَ بِہِمْ ذَرْعًا، اور تنگ ہوا ان کے بارے میں دل میں، وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِیبٌ، اور اس نے کہا کہ یہ بڑی مصیبت کا دن ہے۔ فرشتے جو تھے وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے تاکہ قوم لوط کا امتحان لیا جائے، تو حضرت لوط علیہ السلام مہمانوں کو دیکھ کر گھبرائے اور دل میں کڑنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم خوبصورت مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، اور وہ سوچنے لگے کہ اگر اپنے پاس رکھوں تو قوم بد اخلاقی سے نہیں رک سکتی، اور اگر نہ رکھوں تو یہ ان کے ہتھے چڑھ جائیں گے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بڑی مصیبت کا دن ہے۔ وجاءہ قومہ، اور آئے اس کے پاس اس کی قوم، یہرعون الیہ، تیز دوڑتے ہوئے اس کی طرف، وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے۔ قوم کے لوگ بھاگ کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ ان سے برا کام کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایسی بدکاری کرتی تھی جو ان سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ العنکبوت آیت 29 میں، یقیناً کیا تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو اور تم راستے کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔
قولا یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، ہؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، فاتقوا اللہ، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، ولا تخزونا، اور نہ تم مجھے رسوا کرو، فی ضیفی، میرے مہمانوں میں، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں، قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، تم اپنی اپنی بیویوں سے اپنی حاجت روائی کرو، اس سے تمہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ابن کثیر، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے، اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ، میرے مہمانوں کے بارے میں میرا لحاظ رکھو اور مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے؟ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قوم لوط ہدایت سے بالکل خالی تھی۔ قولو، انہوں نے کہا، لقد علمتا، بلا شبہ یقیناً تم جانتے ہو، ما لنا فی بناتک من حق، کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تم جانتے ہو کہ ہم کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ قوم کی طرف سے اس بات کا اظہار تھا کہ ہم عورتیں نہیں چاہتے۔ ان الفاظ سے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، قوم لوط نے ان الفاظ سے بے حیائی کے ساتھ مطالبہ شروع کیا کہ لڑکے ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ قولا، اس نے کہا، لو ان لی بکم قوتن، کاش کہ بے شک میرے لیے ہوتی تم پر کوئی قوت، او اوا، یا میں پناہ لے سکتا، الی رکن شدید، کسی مضبوط سہارے کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے مددگار ہوتے، میں طاقتور ہوتا، یعنی میرا قبیلہ مضبوط ہوتا یا با اثر ہوتا، تو میں تمہیں مزہ چکھائے بغیر نہ رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوط علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کہ وہ مضبوط سہارے کو پکڑنا چاہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا سہارا اختیار کیے ہوئے تھے جب انہوں نے کہا، لو ان لی بکم قوتن او اوا الی رکن شدید۔ تو ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنی قوم کے صاحب حیثیت لوگوں میں سے مابعوث فرمایا۔ صحیح بخاری 3372۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوط علیہ السلام کے بارے میں خبر دی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے فرشتوں کا سہارا حاصل تھا، جس کی انہیں ابتدا میں خبر نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوط علیہ السلام سب سے مضبوط سہارا لیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کا سہارا جس کی قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔